Salam मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel बेरहम यार मेरा by रिमशा हयात, episode number 2. So let's get started. आज शफीक साहब शम्स के साथ फैरी के घर आए थे। थोड़ी देर बाद राबी भी ऑफिस से आ गई। तहमीना बेगम को लगा कि शायद ये लोग राबी के लिए आए हैं, लेकिन जब शफीक साहब ने फरियाल के रिश्ते की बात की तो तहमीना बेगम का मुंह बन गया। शम्स शक्ल सूरत का अच्छा खासा था और अमीर भी था। फारूक साहब ने सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा था। राबी को शम्स में कोई बुराई नज़र नहीं आई, लेकिन फैरी अभी काफ़ी मासूम थी। लेकिन शादी तो एक दिन करनी थी और शम्स फैरी को पसंद करता था। शम्स ने बताया था कि इसने फैरी को एक मार्केट में देखा है। काफ़ी सोचने के बाद फारूक साहब ने हाँ कर दी, लेकिन जब फैरी को मालूम हुआ तो इसने एक ही ज़िद पकड़ी हुई थी। फैरी ने एक ही ज़िद पकड़ी हुई थी कि राबी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। राबी ने फैरी को बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। फैरी मेरी जान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। शम्स बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और मैं तुमसे मिलने आया करूँगी। और देखो, अगर मैं तुम्हारे कहने पर इस रिश्ते से मना कर भी देती हूँ तो एक दिन मेरी भी तो शादी हो जाएगी, फिर तुम अकेली क्या करोगी? राबी ने फैरी के आंसू साफ करते हुए प्यार से कहा। फैरी को भी राबी की बात ठीक लगी थी, इसलिए इसने रोना बंद कर दिया। आप वादा करें, आप मुझसे मिलने आएंगी? फैरी ने अपना हाथ राबी के आगे करते हुए कहा। राबी ने मुस्कुराकर फैरी से वादा कर लिया। अच्छा, अब रोना छोड़ो, तुम्हारी शादी की शॉपिंग करने चलते हैं। नहीं चाहती मेरी बहन की शादी में किसी किस्म की कमी हो, राबी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चेंज कर लूँ? फैरी राबी को कहकर चेंज करने चली गई। राबी इस दिन के बाद ऑफिस नहीं गई थी। आज इसे तीसरा दिन था और मोबाइल भी इसने बंद किया हुआ था। इसे लगता था वजदान इसे निकाल देगा, लेकिन ये राबेल की भूल थी कि वजदान इसे ऑफिस से निकालेगा। हैदर बेटा, कहाँ होते हो आजकल? नज़र ही नहीं आते, हीरा बेगम ने हैदर से पूछा और इसके पास ही बेड पर बैठ गई। माँ, कुछ काम था, लेकिन अब मैं फारिग हूँ। हैदर ने अपनी माँ की गोद में सर रखकर सुकून से अपनी आंखें मूंदते हुए कहा। कुछ देर के लिए ही सही, हैदर अपनी परेशानियों को भूल गया था। हैदर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी, हीरा बेगम ने हैदर के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे कभी भी कोई बात कह सकती हैं, हैदर ने कहा। हैदर, तुम्हें यकीन है ना कि माही जिंदा है? हीरा बेगम ने हैदर से पूछा। माँ, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी एंजल ज़िंदा है और मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि एक दिन वो मुझे मेरी माही एंजल से ज़रूर मिलाएगा, हैदर ने कहा। आमीन, हीरा बेगम ने दिल से कहा था। मिस राबेल, अगर आप नहीं चाहती कि मैं खुद आपको आपके घर से लेने आऊँ तो जल्दी ऑफिस पहुँच जाएँ, और मुझे आपको पिक करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, मैं आपके वालिदैन को एग्रीमेंट के बारे में भी बताऊँगा, और आप मुझे 1 करोड़ तो देंगी नहीं, इसलिए आपको ऑफिस ही आना पड़ेगा। राबेल ने जब वजदान का मैसेज पढ़ा तो इसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चली गई थी। इसे पूरा यकीन था कि वजदान जो कह रहा है वो कर गुजरेगा। इसने आज ही मोबाइल ऑन किया था और पहला मैसेज वजदान का था। हैदर को खबर मिल गई थी कि शम्स शादी करने वाला है और इस लड़की को पसंद भी करता है। शम्स, शफीक, अब खेल खेलने का सही मज़ा आएगा, हैदर ने मुस्कुराते हुए कहा और एक नंबर डायल करके फ़ोन कान से लगाया। मुझे इस लड़की की सारी मालूमात चाहिए जिससे शम्स शादी करने वाला है, हैदर ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मिस राबेल, आप कहाँ थी इतने दिन? वजदान ने राबी से पूछा। वो सर, मैं शादी की शॉपिंग में बिज़ी थी, राबेल ने आराम से वजदान की तरफ देखते हुए कहा। शादी की बात सुनकर वजदान के चेहरे पर एकदम परेशानी आ गई थी। किसकी शादी? वजदान ने जल्दी से पूछा, जबकि वजदान जानता था कि इसे राबेल से पर्सनल सवाल नहीं करना चाहिए। वो सर, मेरी बहन की शादी है, राबेल ने जवाब दिया। इससे वजदान का सवाल बहुत अजीब लगा था। बहन का सुनकर वजदान ने सुकून का सांस लिया। मिस राबेल, आप जानती हैं कि ये मेरा ऑफिस है और आप मेरी सेक्रेटरी, तो आपको हर वक्त मेरे साथ होना चाहिए, और मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी सेक्रेटरी ज्वाइनिंग के दूसरे ही दिन छुट्टियों पर चली जाए, वजदान ने दोबारा अपने टोन में आते हुए संजीदगी से कहा। तो सर, आप मुझे निकाल दें, राबी ने वजदान को आसान हल बताया। राबेल की बात सुनकर वजदान के होंठ मुस्कुराहट में ढल गए। मिस राबेल, अगर आपको लगता है कि जो आप फजूल किस्म की हरकतें कर रही हैं इसकी वजह से मैं आपको ऑफिस से निकाल दूंगा, तो ये सिर्फ आपकी सोच है, वजदान ने राबेल के कान के पास सरगोशी करते हुए कहा। वजदान के करीब आने से राबी एकदम घबरा गई थी।
وجدان کہہ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن رابی ابھی بھی ویسے ہی کڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لیلا کے پکارنے پر رابی ہوش میں آئی۔ رابیل، تمہیں وجدان سر نے بلایا ہے، لیلا نے کہا۔ کیوں؟ وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ رابی نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ لیلا نے الٹا رابی سے سوال کیا۔ کام کرنے، رابی نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ تو وجدان سر تمہیں کام کے لیے بلا رہے ہیں؟ لیلا نے رابی کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں نہیں پتا تمہارے سر کتنے ٹھرکی ہیں؟ رابی نے دل میں سوچا اور لیلا کے پیچھے چل پڑی۔ فیری کی 3 دن بعد مہندی تھی۔ آج شام میں ہی شفیق صاحب شمس کی دی ہوئی انگوٹھی فیری کو پہنا آئے تھے۔ رابیل آفس سے آتے ہی شاپنگ کرنے چلی گئی تھی۔ اسے سب کچھ دیکھنا تھا۔ تہمینہ بیگم تو ویسے بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا رہی تھی۔ رابیل پوری کوشش کر رہی تھی کہ وجدان اسے آفس سے نکال دے۔ کبھی لیٹ جاتی تھی، کبھی وجدان کا دیا ہوا کام وقت پر نہیں کرتی تھی، لیکن وجدان بھی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ وہ رابی کے غلط کام کو بھی اپریشیٹ کرتا تو رابی کا غصہ بڑھ جاتا۔ سر، مجھے چھٹی چاہیے، رابی نے وجدان کو کہا جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کیوں؟ وجدان نے رابی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری بہن کی شادی ہے، رابی نے نظریں جھکا کر کہا۔ اسے وجدان کی نظروں میں دیکھنا دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ اس وقت وجدان کو رابیل بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اوکے، کتنے دن کی لیو چاہیے آپ کو؟ وجدان نے پوچھا۔ 3 دن، رابی نے کہا۔ ٹھیک ہے، وجدان کہہ کر کام کرنے لگا۔ رابی واپس جانے لگی جب وجدان نے کہا، مس رابیل، آپ کو میں نے جانے کا کہا ہے۔ وجدان نے کہا، نظریں ابھی بھی لیپ پر تھیں۔ رابی وجدان کو دیکھنے لگی تھی جو رابیل کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ رابیل کو اس وقت وجدان پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ سر، آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ رابی نے ایک ایک لفظ چبا کر پوچھا۔ رابی کو غصے میں دیکھ کر وجدان کو ہنسی آ رہی تھی۔ رابی بھی تو وجدان کو تنگ کرتی تھی، اب وجدان کا بھی حق بنتا تھا رابی کو تھوڑا تنگ کرے۔ آپ جا سکتی ہیں، وجدان نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، اور رابیل نے وجدان کو ایسے دیکھا جیسے کچا چبا جائے گی۔ اگر آپ کا موڈ نہیں ہے جانے کا تو آپ یہاں بیٹھ سکتی ہیں، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رابیل وجدان کی بات سنتے ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ عجیب لڑکی ہے، کبھی اتنے آرام سے بات کرتی ہے جیسے اس سے زیادہ نرم لہجہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور کبھی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، وجدان نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ فیری کی منگنی کا دن آ گیا تھا۔ رابیل صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھی، مہمان بھی آ چکے تھے۔ اظہر رابی کا کاموں میں پورا ساتھ دے رہا تھا۔ اظہر کی ماں بھی خوشی خوشی سارا کام سر انجام دے رہی تھی۔ وہ فریال کو اپنی بیٹی کی طرح ہی مانتی تھی۔ مہندی کا فنکشن شفیق صاحب نے اپنے شہر والے گھر میں ارینج کیا تھا۔ شمس پیلے رنگ کے کرتے اور وائٹ شلوار میں اچھا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شمس کو فیری آتی ہوئی دکھائی دی، جس نے فل پیلا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ رابی کے ساتھ چلتی ہوئی گھبرائی سی بنا میک اپ کے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ فیری کو شمس سے تھوڑا فاصلے پر بٹھا دیا گیا۔ رابی اپنی بہن کے لیے بہت خوش تھی۔ مہندی کا فنکشن بہت اچھا گزرا۔ شمس خود فاروق صاحب کی فیملی کو چھوڑنے گھر آیا تھا۔ حیدر بیٹا، آج تمہیں کوئی کام تو نہیں ہے؟ ہیرا بیگم نے حیدر سے پوچھا۔ نہیں ماں، آج میں گھر پر ہی ہوں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ حیدر نے پوچھا۔ ہاں، داجی کو ان کے دوست نے دعوت پر بلایا ہے، تو تم ان کے ساتھ چلے جانا، ہیرا بیگم نے کہا۔ جی ٹھیک ہے ماں، میں چلا جاؤں گا، حیدر نے کہا۔ تو ہیرا بیگم حیدر کے سر پر پیار دے کر وہاں سے چلی گئی۔ رابی کو کافی کام تھا، اس لیے وہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ فیری آئینے کے سامنے کھڑے اپنا پراندہ اتار رہی تھی۔ بے شک فیری سادگی میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ فیری اپنے بالوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ فیری کو لگا شاید رابی آئی ہے، اس لیے اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب فیری کو رابی کی کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا سانس اٹک گیا۔ اپنے سامنے انجان لڑکے کو اپنے کمرے میں دیکھ کر جو اب دروازے کو لاک کر رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ فیری نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اگر اس وقت کسی نے اس لڑکے کو اس کے کمرے میں دیکھ لیا ہوتا تو کیا رہ جائے گی اس کی عزت، یہ سوچ کر اس کی جان نکلنے کے لیے کافی تھی۔ گھر بھی مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ آج تک اس نے کبھی کسی لڑکے کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن اب رات کے اس پہر ایک لڑکے کا فیری کے کمرے میں ہونا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اذلان فیری کو دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اذلان بہت غور سے فیری کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ اگر ایسا کہا جائے گھور رہا تھا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فیری اس وقت دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ اس کے کالے گھنے بال کاندھے سے ایک طرف پڑے ہوئے تھے۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر بوسہ دے رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا
کہ ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے جو شمس جیسا انسان ایک غریب لڑکی سے شادی کر رہا ہے، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا وجہ تو واقعی بہت خوبصورت اور حسین ہے۔ اس اذلان نے فیری کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کمینگی سے کہا۔ فیری کا چہرہ سفید ہو گیا۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی، لڑکی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ڈر سے اس کی آواز بھی بہت مشکل سے نکل رہی تھی۔ اسے لگا شاید یہ انسان غلط گھر میں آ گیا ہے، کیونکہ فیری کی تو کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں تھی۔ نہ جانا، مجھے بالکل بھی غلط فہمی نہیں ہوئی، اذلان نے فیری کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ فیری نے دروازے کی طرف جانا چاہا تو اذلان نے اس کا ارادہ بھانپ کر فیری کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ فیری کو لگا کہ اس کی کوئی نہ کوئی ہڈی ضرور ٹوٹ گئی ہوگی۔ اذلان نے فیری کے دونوں سائڈ پر اپنا بازو رکھ کر گھیرا بنایا۔ فیری کو لگا ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ فیری ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اذلان یہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ فیری کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی کہ وہ رابی کو آواز دے سکے۔ وہ کھڑا ہی اتنے قریب تھا کہ فیری کے دل کی دھڑکن تک کو بآسانی سن سکتا تھا۔ اذلان اپنے ہونٹوں کو فیری کے کان کے پاس لے گیا۔ فیری نے ایک دم اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے آنکھیں بند کرنے سے یہ سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اذلان نے فیری کے کان کے پاس آ کر سرگوشی نما لہجے میں کہا۔ اس کے ہونٹ فیری کے کان سے ٹچ ہو رہے تھے۔ فیری کو کپکپاہٹ محسوس ہونے لگی۔ اذلان کی بات فیری کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ فیری نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ اذلان کا چہرہ فیری کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا کل نکاح ہے، فیری نے اس بار اپنا پورا زور لگا کر اذلان کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اس کا ڈر کہیں چھپ گیا تھا۔ اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسی لیے تو آج آیا ہوں جانا، اذلان نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات تو بالکل سچ ہے کہ آج مجھے یقین بھی آ گیا ہے، اصل خوبصورتی تو غریب لڑکیوں میں ہوتی ہیں، کسی بھی ملاوٹ سے پاک۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، تمہیں کسی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری خوبصورتی کسی بھی مرد کا ایمان ڈگمگا سکتی ہے۔ اذلان نے مسکراتے ہوئے فیری کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے فیری کی خوبصورتی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ اذلان کی بے باک گفتگو فیری کو مزید شرمندگی میں لیے جا رہی تھی۔ فیری کو تو اس اذلان کی اس حرکت پر پھر سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک تو یہ کمرے میں بھی اکیلی تھی اور اس طاقتور انسان کے سامنے بالکل بے بس۔ وہ تو اذلان کو جانتی بھی نہیں تھی۔ باتوں کا وقت ختم ہوتا ہے، باقی کی باتیں گھر جا کے کریں گے، اذلان نے فیری کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اذلان فیری کے خوف سے محظوظ ہوا۔ کیا مطلب؟ فیری نے سہمی ہوئی نظروں سے اذلان کو دیکھا، جو اپنی پاکٹ سے ایک انجیکشن نکال رہا تھا۔ دیکھیے، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دیں، کل میرا نکاح ہے، فیری نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ شاید اس بے حس انسان کو رحم آ جائے، لیکن وہ انسان رحم کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جانا، پہلے میرا بھی ارادہ کچھ ایسا ہی تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے، اذلان نے فیری کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور فیری کی گردن میں انجیکشن لگا دیا۔ فیری نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کی، لیکن ایک نازک سی لڑکی ایک مضبوط مرد کے سامنے ایک چڑیا کی مانند تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی فیری اذلان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اذلان نے فیری کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور کھڑکی سے باہر کود گیا۔ صبح صبح شمس کے نام ایک پارسل آیا تھا۔ جب اس نے اس میں موجودہ تصویر اور نکاح نامے کو دیکھا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اذلان فیری کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ فیری بیڈ پر بے ہوش لیٹی تھی۔ اذلان صوفے پر بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ فیری کو تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فیری نے آنکھیں کھولی تو اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ فیری اٹھ کر بیٹھی تو اس سے سامنے وہی شخص نظر آیا جو اس کے کمرے میں تھا۔ فیری سہمی ہوئی نظروں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اذلان فیری کے پاس آیا اور کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اذلان نے پوچھا۔ فریال، فیری نے جواب دیا۔ اذلان نے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا اور فیری کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے فریال معصوم سی لگی تھی۔ عمر کے لحاظ سے بھی اسے فیری چھوٹی ہی لگی تھی۔ وجدان نے کہا تھا، اذلان حیدر شاہ، کوئی بھی ایسا کام نہ کر جس کا بعد میں پچھتاوا ہو۔ لیکن جب حیدر کے دماغ میں اسما کا چہرہ آتا تو پھر اسے ایک ہی بات یاد رہتی کہ وہ بھی تو معصوم تھی، اس کا کیا قصور تھا؟ اور پھر ہمدردی کی جگہ بدلہ آ جاتا جو اذلان حیدر شاہ نے شمس سے لینا تھا۔
شاہ نے بھی شمس سے اس کی قیمتی چیز چھین لی تھی جسے پانے کے لیے وہ تڑپ رہا تھا۔ اب تڑپنے کی باری شمس کی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ فیری نے روتے ہوئے پوچھا۔ تو اذلان ہوش میں آیا تھا۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ کچھ دیر تک مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ تمہارا نکاح ہے میرے ساتھ۔ حیدر نے کہا۔ میرا نکاح آپ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا نکاح شمس سے ہونے والا ہے، فیری نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور شمس کا نام اذلان حیدر شاہ کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ فیری دروازے کی طرف جانے لگی تھی جب شاہ نے اسے بازو سے کھینچا اور فیری کے نرم رخسار پر تھپڑ مارا۔ فیری اوندھے منہ بیڈ پر گر گئی۔ شاہ نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو فیری کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون بھی نکل رہا تھا۔ شاہ کا چہرہ فیری کے چہرے کے بہت قریب تھا کہ فریال کو شاہ کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ آج کے بعد اگر تمہاری زبان سے میں نے شمس کا نام سنا تو زبان کاٹ دوں گا، شاہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ فیری کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فیری اپنے بالوں کو شاہ کی گرفت سے نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر باہر آ رہے تھے۔ شاہ نے فیری کو چھوڑا اور وہاں سے نکل گیا۔ فیری بیڈ پر گری رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ رابی کاموں میں لگی ہوئی تھی اور کمرے میں نہیں گئی تھی، سو وہ باہر سو گئی، لیکن جب صبح کمرے میں آئی تو فیری وہاں نہیں تھی۔ رابی نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا لیکن اسے فیری کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور تھوڑی دیر بعد یہ بات ہر طرف پھیل جاتی۔ تہمینہ بیگم کے تو ہاتھ بات آ گئی تھی، جس کو نہیں بھی معلوم تھا اسے بھی تہمینہ بیگم بتا رہی تھی کہ فیری اپنی ماں کی طرح اپنی شادی کے دن بھاگ گئی ہے۔ ابھی بھی تہمینہ بیگم صحن میں بیٹھی محلے کی عورتوں کو نمک مرچ لگا کر بتا رہی تھی جب رابیل کی ہمت جواب دے گئی۔ امی بس کر دیں، اور آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں سکون نہیں ہے جو دوسرے کے معاملے میں دخل اندازی کرنے آ جاتے ہیں آپ لوگ۔ اب خوشی ہوتی ہے نا آپ لوگوں کو بہت لوگوں کو بے بس دیکھ کر۔ ابھی کہ ابھی میرے گھر سے نکل جائیں آپ لوگ، ہمیں بالکل بھی آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، رابی نے غصے سے کہا۔ عورتیں خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ امی آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ اپنے دل کی بھڑاس پھر کبھی نکال لیجیے گا، ابھی ہم بہت پریشان ہیں، رابیل نے اپنی ماں کو کہا۔ اتنے میں فاروق صاحب اور اظہر آ گئے تھے۔ ان کے چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ فیری کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد فیری کا نکاح اذلان حیدر شاہ سے ہو گیا تھا۔ فیری اذلان سے اتنا ڈری ہوئی تھی کہ چپ چاپ نکاح کر لیا۔ شاہ نے اپنی اور فیری کی نکاح کی تصویر اور نکاح نامے کی کاپی شمس کو بھیج دی تھی۔ حیدر اپنے بدلے میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ اپنے بدلے کے لیے کسی معصوم کی زندگی خراب کر رہا ہے۔ شمس نے جب نکاح نامہ اور تصویر دیکھی تو اسے لگ رہا تھا کہ اذلان حیدر شاہ نے اس سے اس کی قیمتی چیز لے لی ہو۔ میں اپنی فیری کو واپس لے کر رہوں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے میری فیری کو دور کر دو گے تو یہ صرف تمہارا خیال ہی ہے، شمس نے غصے سے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ نکاح کے بعد حیدر فیری کے پاس نہیں آیا تھا۔ فیری دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور روتے روتے ہی وہیں سو گئی۔ حیدر بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیتا رہا تھا۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا جس کا انتظار تھا اس سے اتنے سالوں سے، اور وہ موقع اسے مل گیا تھا۔ لیکن جب اس نے فیری کو تھپڑ مارا تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ فیری کا رونا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ شمس اس وقت فاروق صاحب کے گھر موجود تھا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ فیری کو اس کے ایک دشمن نے اغوا کیا ہے۔ اس نے نکاح کا نہیں بتایا تھا اور شمس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بہت جلد فیری کو تلاش کر لے گا۔ رابی کو پورا یقین تھا کہ اس کی فیری کبھی بھی بھاگ نہیں سکتی، لیکن اب اسے فیری کی زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں فیری کس حال میں ہوگی۔ حیدر روم میں آیا تو فیری زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حیدر فیری کے پاس گیا اور زمین پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ فیری نے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ حیدر کے مارے ہوئے تھپڑ کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ ہونٹ سے نکلتا ہوا خون اب جم چکا تھا۔ فیری کو تکلیف میں دیکھ کر شاہ کو اپنے کیے پر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ بے رحم تو بالکل نہیں تھا، لیکن جب دماغ میں خیال آیا کہ یہ شمس کی پسند ہے تو پھر اس سے بے رحم بن گیا۔ ہمدردی کی جگہ اب نفرت نے لے لی تھی۔ جلدی سے اٹھو اور میرے لیے ناشتہ بناؤ، حیدر نے فیری کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ فیری ایک دم ڈر گئی اور سہمی ہوئی نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں آرام کرنے کے لیے میں یہ نہیں لایا،
جلدی سے ناشتہ بناؤ میرے لیے، حیدر نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ فریال کی آنکھوں میں ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ فریال جب باہر جانے لگی تو حیدر کی آواز نے اسے پھر روک لیا۔ سب سے پہلے اپنے کپڑے تبدیل کرو، میں تمہیں اس فضول قسم کے جوڑے میں نہیں دیکھنا چاہتا، حیدر نے غصے سے کہا۔ فیری ابھی بھی پیلے جوڑے میں تھی۔ فیری چپ چاپ اس کمرے سے چلی گئی۔ جس کمرے میں حیدر نے اسے جانے کا کہا، وہاں جا کر اسے کچھ پرانے سوٹ مل گئے جو قریباً اس کی ہی سائز کے تھے۔ فیری اپنے کپڑے تبدیل کر کھانا بنانے چلی گئی۔ اسے رابی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن رونے کے سوا فیری کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ فیری نے ناشتہ بنایا تو آئل اس کے ہاتھ پر گر گیا۔ فیری کبھی کبھار کھانا بنا لیتی تھی اور وہ بھی اسے ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ رابی ہمیشہ فیری کو کھانا بنانے سے روکتی تھی۔ اب بھی ناشتہ بناتے وقت فیری کا ہاتھ جل گیا تھا۔ شاہ باہر آیا تو فیری ناشتہ لگا چکی تھی اور اب اس کا ارادہ وہاں سے جانے کا تھا کیونکہ وہ شاہ کے آنے سے پہلے وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کو شاہ کا نام معلوم نہیں تھا۔ نکاح کے وقت جو نام سنا تھا وہ شاہ ہی تھا۔ فیری کچن سے جانے لگی جب شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا؟ شاہ نے عام سے لہجے میں پوچھا، جیسے ان دونوں کی شادی بالکل عام شادیوں کی طرح ہوئی ہو، اور فیری کو حیدر اس وقت غصے میں بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ فیری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی بھی شاہ سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ بیٹھو اور کھانا کھاؤ، شاہ نے بیٹھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ فیری خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت جلن ہو رہی تھی۔ اس نے نوالا لیا تو اس کے ہاتھ پر شاہ کی نظر پڑی جو سرخ ہو رہا تھا۔ شاہ کی نظر اس کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کی انگلی کی طرف گئی جس میں ایک خوبصورت رنگ تھی۔ یہ انگوٹھی کس نے دی تھی؟ شاہ نے فیری کے چہرے پر نظریں گاڑتے چائے پیتے ہوئے پوچھا۔ شاہ کی بات سن کر فیری کا منہ کو جاتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا جو شاہ سے چھپا نہیں تھا۔ وہ فیری سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ لگائی ہوئی ہے؟ جواب دو، میں نے کیا پوچھا ہے؟ شاہ نے غصے سے تھوڑا فیری کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ فیری کو اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ شمس نے پہنائی تھی۔ فیری نے نظریں جھکا کر ڈرتے ڈرتے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ شاہ نے فیری کا جلا ہوا ہاتھ پکڑ کر اور اس میں سے رنگ نکالتے ہوئے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ فیری کا ہاتھ پہلے ہی جلا ہوا تھا اور انگوٹھی شمس خود فیری کے سائز سے تھوڑی چھوٹی لایا تھا تاکہ فیری کبھی اتار نہ سکے۔ شاہ انگوٹھی کو نکال رہا تھا جو نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ فیری کے آنسو زمین میں گر رہے تھے۔ اس نے اپنی سسکی روکنے کے لیے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ فیری کو شاہ اس وقت جلاد ہی لگ رہا تھا۔ شاہ نے جب انگوٹھی نکالی تو فیری کے جلے ہوئے ہاتھ سے خون نکلنے لگا کیونکہ فیری کا ہاتھ کچھ زیادہ ہی جل گیا تھا اور رنگ نکالنے کے چکر میں مزید سرخ ہو گیا تھا۔ شاہ نے جب رنگ نکال کر فیری کی طرف دیکھا جو سرخ چہرہ لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو اس کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ شاہ ایک دم فیری کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو گیا۔ فیری کا ہاتھ ٹیبل سے جا لگا۔ شاہ پھر وہاں نہیں رکا اور گھر سے باہر چلا گیا۔ فیری نے جلدی اپنا ہاتھ نل کے نیچے رکھا۔ ٹھنڈا پانی اسے سکون دے رہا تھا۔ رابی پوری رات نہیں سو پائی تھی۔ اسے نیند ہی نہیں آئی تھی اور اب اس کا سر درد ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا آج آفس جائے گی اور اپنا دھیان کام کی طرف لگائے گی کیونکہ اکیلے میں اسے فیری یاد آ رہی تھی۔ شمس کا فون آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ فیری ٹھیک ہے اور وہ اس سے مل چکا ہے اور وہ بہت جلد فیری کو لے آئے گا۔ شمس نے یہ سب باتیں جھوٹ بولی تھیں۔ رابی کو جب معلوم ہوا کہ فیری ٹھیک ہے تو اس کے دل کو بھی سکون تھا، مگر پھر بھی کہیں دل کہہ رہا تھا کہ فیری تکلیف میں ہے۔ لیکن جو شمس نے کہا تھا وہ سب سوچ کر رابی کو لگ رہا تھا کہ یہ سب اکیلے رہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ فیری کے بارے میں زیادہ سوچ رہی ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے آفس جانے کا فیصلہ کیا اور آفس کے لیے تیار ہونے چلی گئی۔ ماما، داجی کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ وجدان نے اگر اس لڑکی سے شادی کر لی تو میں کیا کروں گی؟ سارا نے اپنی ماں کو کہا۔ تم فکر مت کرو، اگر وہ ایسا کر بھی لیتا ہے تو اس لڑکی کو داجی کبھی قبول نہیں کریں گے۔ تم نہیں جانتی، داجی ہمیشہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی سگی بیٹی کو معاف نہیں کیا تھا، تو ان کے ہوتے سوتے کیا چیز ہیں؟ صدف نے مسکرا کر کہا۔ یہ بات تو آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ صوفیہ نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن ماما، آپ کو داجی سے ایک بات کرنی چاہیے، سارا نے کہا۔ ہاں، میں آج ہی بات کروں گی داجی سے، صدف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ رابی آج وقت پر آفس پہنچ گئی تھی،
لیلا کا آج آفس میں آخری دن تھا۔ رابی کافی خاموش سی تھی۔ وجدان نے جب رابی کو دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا، مس رابیل، آپ کی تو سسٹر کی شادی تھی، تو آپ یہاں؟ وجدان نے بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ نظریں رابی کے چہرے پر تھیں۔ اسے رابی کچھ تھکی ہوئی لگی تھی۔ وہ سر، شادی پوسٹ پون ہو گئی ہے، رابی نے کہا۔ اوکے، وجدان نے کہا، وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے اس سے مزید سوال پوچھنا بہتر نہیں سمجھا۔ آج رابیل کو وجدان جو کام بھی کہہ رہا تھا، رابی بنا سوال کیے وہ کام کرتی جا رہی تھی۔ رابی اپنے آپ کو بزی رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے فیری کی فکر ستائے جاتی۔ اسے شمس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل سے بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی، یا اللہ میری فیری کی حفاظت کرنا۔ داجی، مجھے آپ سے صوفیہ کے بارے میں بات کرنی تھی، صدف نے داجی کو کہا۔ صدف، کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو، داجی نے کہا۔ داجی، حیدر نے تو صاف صاف منع کر دیا ہے، اب میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ صدف نے جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو، صوفیہ ہی اذلان حیدر شاہ کی بیوی بنے گی، اور میں آج ہی حیدر شاہ سے بات کرتا ہوں، داجی نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلے گئے۔ پیچھے صدف اپنے آنسو صاف کر کے مسکرانے لگی تھی۔ شفیق صاحب کو فیری کے غائب ہونے کا زیادہ دکھ تھا۔ ان کے ہاتھ سے فیری نکل گئی تھی، ان کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ فیری کو دیکھتے ہی شفیق کے دماغ میں گند بھر گیا تھا۔ شفیق اور تہمینہ بیگم ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے، لیکن ظاہر نہیں کیا تھا۔ شفیق اپنی گندی نظروں سے فیری کو دیکھتا تھا، لیکن یہ بات کسی نے نوٹ نہیں کی تھی سوائے تہمینہ بیگم نے۔ شفیق نے پہلی بار فیری کو دیکھا تھا تو اس کے دل میں صرف یہی بات آئی تھی کہ یہ اپنی ماں سے زیادہ خوبصورت ہے۔ شفیق نے سوچ لیا تھا کہ وہ فیری کو اپنے لیے ڈھونڈ کر رہے گا۔ حیدر کو گھر سے گئے 2 دن ہو گئے تھے، وہ واپس نہیں آیا تھا۔ فیری نے گھر کا کونا کونا چیک کر لیا تھا، لیکن اسے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ملا تھا۔ حیدر نے ہر ایک کھڑکی دروازے کو لاک کیا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ فیری بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا سے کیا کچھ ہو گیا ہے۔ اس کی تو شادی ہونے والی تھی، پھر اس کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ فیری انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے کان میں اذان کی آواز پڑی۔ فیری نے اپنے دماغ سے تمام سوچوں کو جھٹکا اور وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ بے شک نماز میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ فیری کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑتی تھی، اس کی عادت رابی نے بنائی تھی۔ دونوں بہنیں نماز کی پابند تھیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد رابی نے فیری کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ آنسو خود بخود نکل رہے تھے۔ فیری اپنے اللہ سے شکوہ کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ جو بھی ہوا اللہ نے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوگی، لیکن وہ اپنا دکھ، اپنا درد اپنے اللہ کو بتا رہی تھی جو پہلے سے ہی سب کچھ جانتا تھا۔ یا اللہ، میں نہیں جانتی شاہ کون ہے، میری تو ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یا اللہ، میں نے تجھ سے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ دکھا دے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ شاہ بہت برے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، پلیز اللہ ان کے دل میں رحم ڈال دے۔ فیری شاہ کی شکایتیں اللہ سے لگا رہی تھی۔ یہ ایسی ہی تھی، جب اس کے ساتھ کوئی برا کرتا تو اس کی شکایتیں اللہ تعالیٰ سے لگاتی تھی، ایسے اس کے دل کا غم بھی ہلکا ہو جاتا تھا۔ دعا مانگ کر فیری نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور کچھ کھانے کے لیے بنانے چلی گئی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب اس کا دل کچھ ہلکا ہوا۔ فیری کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ کے دل میں فیری کے لیے محبت ڈال دی تھی، جس سے شاہ خود بھی آگاہ نہیں تھا اور پیچھا نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ محبت ایک پاک جذبہ ہے، اور نکاح کے 2 بول میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے محرم کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ شاہ، تم ٹھیک ہو؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں، تم اٹھا کیوں نہیں رہے؟ وجدان نے فکر مندی سے حیدر سے پوچھا جو ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، 10 منٹ تک تمہارے آفس پہنچ رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، شاہ نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ 2 دن سے شاہ کا دل بے چین تھا اور وہ اپنے کیے پر اندر ہی اندر پچھتا بھی رہا تھا، لیکن زبان سے یہ بات قبول نہیں کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد شاہ وجدان کے سامنے موجود تھا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ اور تمہاری بیوی کیسی ہے؟ وجدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ فیری کے بارے میں وجدان جانتا تھا، شاہ کے نکاح میں وجدان بھی شامل۔ ٹھیک ہوگی، میں آج شہر آیا ہوں، شاہ نے عام سے لہجے میں کہا۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم 2 دن یہاں نہیں تھے؟ اس کا مطلب وہ لڑکی اکیلی تھی اور اب وہ لڑکی تمہاری بیوی بھی ہے، وجدان نے دبے دبے غصے سے کہا۔ اسے شاہ سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔
کیا ہو گیا ہے؟ اگر وہ اکیلی ہے، میں نے تو صرف شمس سے بدلہ لینے کے لیے اس لڑکی سے شادی کی ہے۔ اب میری بلا سے اکیلی رہے یا کسی کے ساتھ مجھے فرق نہیں پڑتا، اور مجھے کیا معلوم اس لڑکی کا کردار کیسا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو اپنی نکاح میں لیا ہے لیکن بیوی نہیں مانتا، شاہ نے صفاقی سے کہا۔ وجدان کو حیدر اس وقت ایک ظالم انسان لگ رہا تھا۔ اسے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی نرم مزاج والا اذلان حیدر شاہ ہے۔ تو پھر تمہیں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں اس کا کردار ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو تم اس لڑکی کے کمرے میں تو چلے ہی گئے تھے، تو پھر لوگوں کو اکٹھا کر لیتے۔ لڑکی کی عزت کا جنازہ ویسے ہی نکل جانا تھا، کیونکہ لوگوں نے لڑکے کی بات پر ہی یقین کرنا تھا۔ تم نے لڑکی کو اس کی شادی کے رات غائب کر کے اس لڑکی کی عزت پر داغ لگایا ہے، جو بدقسمتی سے اب تمہاری بیوی ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ شمس کی عزت خراب ہوئی ہے تو یہ صرف تمہاری سوچ ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تم نے شمس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی منگیتر کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ لڑکی کا چکر چل رہا تھا اور وہ اپنی شادی والے دن بھاگ گئی۔ زمانہ لڑکی کو ہی غلط کہتا ہے، لڑکے کا قصور نہیں دیکھتا، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم نے شمس سے نہیں بلکہ لڑکی سے بدلہ لیا ہے، اس کی عزت خراب کر کے۔ وجدان نے غصے سے کہا۔ اس کی آواز بھی اونچی ہو گئی تھی۔ وجدان کی بات سن کر حیدر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے فیری کے بارے میں یہ باتیں سن کر بہت برا لگ رہا تھا۔ دل تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم غلط کر چکے ہو، لیکن جب انسان پر بدلہ لینے کا جنون سوار ہو جائے تو وہ کسی کی نہیں سنتا اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے۔ اور اس وقت شاہ پر بھی بدلہ لینے کا جنون سوار تھا اور اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ تم میرے بھائی ہو کر اس لڑکی کی سائڈ کیوں لے رہے ہو؟ شاہ نے غصے سے کہا۔ تمہیں غلط کرنے سے روک رہا ہوں، اور تمہیں کیا لگتا ہے جو کچھ تم اس معصوم لڑکی کے ساتھ کر رہے ہو اس کے بعد اللہ تمہیں تمہاری اینجل سے ملوا دیں گے؟ وجدان نے کہا۔ اس معاملے میں اینجل کہاں سے آ گئی؟ شاہ نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ اگر کسی معصوم کی آہ لگ جائے نا تو اذلان حیدر شاہ، وہ انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، اس لیے کسی معصوم کی آہ نہ لینا، ساری زندگی پچھتاتے رہو گے، وجدان نے کہا۔ شاہ بنا کچھ کہے وہاں سے جانے لگا تھا جب وجدان کی آواز نے اسے روکا۔ اذلان حیدر شاہ، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، ایسا نہ ہو بعد میں تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہو۔ وجدان کی بات سن کر حیدر وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وجدان اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ That's all for today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. Allah Hafiz.